बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम आपका आईएएस का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इखलास और तक़वा से मुतल्लक़ है। आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा टफ हो ये समझना, क्योंकि ये आपकी बुक में से नहीं लिया, मैंने थोड़े से बड़े बच्चे की बुक में से आज का टॉपिक पिक किया है, लेकिन आपके लेवल के लिहाज से ही आपको इसका मानी और मफ़हूम समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा। सबसे पहले इखलास के मायने लिखे गए हैं। इखलास के लफ्ज़ी मायने हैं खालस करना। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी एहसास का, जज्बे का मिलावट से पाक होना। अगर हम इंसानी ताल्लुकात के हवाले से इसकी बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान किसी भी काम को किसी भी ख़ास मकसद के लिए जब सरअंजाम देता है तो वो उसमें उसकी नीयत बिल्कुल खालस होनी चाहिए। किसी किस्म का उसका ज़ाती मुफाद या ज़ाती गर्ज़ उसमें शामिल नहीं हो, बल्कि उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिस काम के लिए, जिस काम को जिस मकसद के लिए वो सरअंजाम दे रहा है उस मकसद का हसूल हो, और वो मकसद नो डाउट कोई बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें तमाम इंसानियत की फलाह और बहबूद उसका मद्देनज़र होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए, ज़ाती, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि ज़ाती गर्ज़ या ज़ाती मकसद ये होगा कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इतना पैसा कमाना है, या मुझे इतना नाम कमाना है, या मुझे अपनी ज़ात के लिए ये चीज़ें चाहिए इस काम को करने के बाद। अगर हमारी नीयत ये होगी तो फिर इसका मतलब है कि ये इखलास नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा अपना ज़ाती मफाद शामिल हो गया ना। लेकिन अगर हम किसी भी काम को ये सोच के करेंगे कि इसमें मुझे दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों के लिए फ़ायदा ज़्यादा, मेरा मद्देनज़र ये है कि दूसरों का इंसानियत का फ़ायदा ज़्यादा हो, इंसानियत की फलाह बहबूद मेरा मकसद हो, या किसी और इंसान की, चलें अगर तमाम इंसानों के से हट के किसी दूसरे एक इंसान की भी बात कर ली जाए इसमें, तो उसमें भी फिर आपकी नीयत या आपका इरादा ये होना चाहिए कि आपका मतलूब और आपका मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे इंसान की फलाह हो, दूसरे इंसान की भलाई हो, उसको फ़ायदा पहुँचाने की नीयत होनी चाहिए, ना कि अपनी ज़ात का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक हो गया, ये है आपका इखलास। अब इसी को जब हम दीन के पर्सपेक्टिव में समझते हैं, दीन के लिहाज से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए फिर यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है तकवा का। ठीक है, तकवा का मायने यहाँ पे लिख दिया गया है कि तकवा के मायने है डरना, बचना या परहेजगारी। ठीक है, अब डरता इंसान किससे है? अगर हम इस्लाम दीन में, अगर हम ख़ास तौर पे इस्लाम की बात करें मुसलमान होने की हैसियत से, तो किससे डरना चाहिए हमें? ऊंची बात में बताएं बेटा। अल्लाह ताला से। शाबाश। इस तकवा का मायने ही ये है इस्लाम में कि जब इंसान के दिल में, किसी भी इंसान के दिल में इस बात का एहसास या इस बात का खौफ पैदा हो जाना कि मेरी हर बात को अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं और मुझे हर काम इसी हिसाब से सरअंजाम देना है, अपनी इस बात को मद्देनज़र रखना है। मेरे दिल के अंदर ये कैफियत मुस्तकिल रहनी चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, एक तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे देख रही है, और दूसरा मुझे इस बात का या इस काम का अंजाम जल्द या देर भुगतना है। अब वो सज़ा की सूरत में भी हो सकता है, वो जज़ा की सूरत में भी हो सकता है। अगर हम बुरा काम करेंगे, किसी का बुरा करेंगे, किसी के लिए नुकसान को, किसी को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो उसका अंजाम क्या होगा? बुरा होगा ना। अल्लाह ताला की तरफ से हमें क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगी बेटा। सज़ा का खौफ होता है ना एक मुसलमान के दिल में, इसलिए वो कोशिश करता है। जी बिल्कुल, जहन्नम में ही जाएगा, ज़ाहिर है। अगर बुरा काम करेगा तो डेफिनेटली जहन्नम में ही जाएगा बेटा। और अगर यही चीज़, यही नीयत हमारी खालस होगी, अल्लाह ताला के से प्यार, अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी की खातर अगर हम किसी की भलाई करेंगे, तो उसका अंजाम क्या होगा फिर? जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे और उसका बदला जन्नत की सूरत में हमें दिया जाएगा। जल्दी से दे देनी है, पक्की बात है। शाबाश, वेरी गुड। ये अब आपके लेवल के लिहाज से हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू स्टार्ट हो गई है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई बेटा। जब ये एहसास आपके दिल में पैदा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तकवा है।
ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نیت کا خالص ہو جانا بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ اخلاص ہے. اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جانا کسی بھی کام کو کرتے ہوئے، یہ آپ کے دل میں احساس رہنا ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اپنے کام کا بدلہ سزا یا جزا کی صورت میں ملے گا، وہ تقویٰ ہے. اوکے. میم ابھی کل ہی میں نے ایک ایسا کام کیا ہے. کیا کیے؟ میم میرے دوست کے نا اسکول میں پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تو وہ کہتا جاؤ میم سے جا کے بات کرو کہ وہ مجھے میرے گھر والوں کو کال کر دیں، یا پھر جا کے ان سے لاؤڈلی بولیں تھوڑا. پھر میں گیا میم کے آفس میں نے ٹیچرس نام دعا کی اور کہا میم جی میرے فرینڈ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میرے گھر والوں کو کال کر دیں یا پھر مجھے بھیج دیں. اچھا، گڈ. یعنی آپ نے اپنے دوست کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کام کیا سوچ کے کیا تھا؟ چلیں یہ اس کی بھلائی کے لیے کیا تھا، اس کی تاکہ وہ بیمار نہ پڑ جائے اور گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. یہ چیز ہوتی ہے بیٹا. اس لیول پہ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اس قسم کا احساس پیدا ہو جائے اور آپ لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع ہو جاؤ، تو نو ڈاؤٹ جیسے جیسے آپ بڑے ہوگے ویسے ویسے آپ کا تقویٰ کا معیار یا تقویٰ کا لیول بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کا نیکی کا لیول بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہے نا. جیسے پودا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ہوتا ہے پہلے، وہ ایک دم سے تو بڑا نہیں ہوتا نا، آہستہ آہستہ بڑا درخت بنتا ہے. وہ یہی چیز ہوتی ہے، ہر عمل کی بنیاد بھی یہیں سے پڑتی ہے. چاہے اگر آپ خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنا شروع کرو گے تو ڈیفینیٹلی وہ برائی آپ کے ذات کے اندر بڑھتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر آپ کا رجحان نیکیوں کی طرف ہوگا بچپن سے ہی، تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ لوگ خود بڑے ہوگے، میچور ہوگے، ویسے ہی آپ کا یہ والا احساس یا جذبہ نیکی کا جو ہے وہ بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا. یہی ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم واپس ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں اپنے، کہ اخلاص اور تقویٰ کی بات ہم کر رہے تھے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف کر دینا. جو بھی کام کرنا اس میں اس بات کا احساس شامل ہو جانا کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، چاہے اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے ذاتی طور پر یا فائدہ ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ تقویٰ ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں ہم نے بورڈ پہ بھی ایک پوائنٹ لکھا ہے، پوائنٹ نمبر 4 دیکھیں ذرا، کہ تقویٰ کے بارے میں. تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے، رویہ ہے، اور ایک طرز حیات ہے. تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے، رویہ ہے، اور طرز حیات ہے. ٹھیک ہے. اب دلی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ طرز حیات یہی ہے نا کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں آپ کا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کا شامل ہو جانا اسے کام کی نیت میں. ٹھیک ہے، یہ طرز حیات ہے نا ہمارا. اور دلی کیفیت کیا ہے؟ کہ آپ کے دل میں کسی چیز کا احساس رہنا، ہر وقت اس چیز کا احساس رہنا. جیسے کہ یہاں پہ آپ کی بک میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی لکھی گئی ہے تقویٰ کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ احساس یا کسی بھی چیز کا جذبہ، کسی بھی اچھائی یا برائی کی ترغیب جو ہوتی ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے نا. آپ کا دل کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو ہی آپ وہ عمل کرتے ہو، ادروائز اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو اس مینس کہ آپ کی نیت خالص نہیں ہے، آپ کے اندر اخلاص کی کمی ہے، آپ صرف دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے، ظاہری نمود و نمائش کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، جو کہ ہمارے دین کی بالکل بھی تعلیم نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ عمل چاہے آپ کا چھوٹا سا ہے لیکن آپ کی نیت اتنی خالص ہونی چاہیے، آپ کا ارادہ اتنا بڑا ہونا چاہیے، آپ کے دل و دماغ میں آپ کا مقصد اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر خود بخود آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرتی ہے. اوکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے، ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کی حقیقت دریافت فرمائی تھی کہ تقویٰ کیا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جہاں پر بہت خاردار جھاڑیاں ہوں؟ یعنی خاردار ہوتا ہے بہت کانٹوں والی،
ٹھیک ہے، جس کے چاروں طرف کانٹے ہوں، ہر طرف آپ کانٹے ہوں اور آپ کو اس راستے میں سے ان جھاڑیوں کے درمیان میں سے گزرنا پڑا ہو. تو آپ نے فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تب میرا ایسے راستوں سے گزر ہوا کرتا تھا جہاں پہ ہر طرف کانٹے ہوتے تھے. تو پھر حضرت کعب نے کہا کہ آپ اس راستے کو کس طرح طے کرتے تھے؟ مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسی، آپ خود امیجن کریں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر سوچیں کہ اگر آپ کو ایسے راستے سے گزرنا پڑے تو آپ کیسے گزریں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، چاروں طرف سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا تاکہ میرے کپڑے پھٹے نہیں. ظاہر ہے جب ہر طرف آپ کے کانٹے ہوں گے تو پھٹیں گے نا کپڑے، پھر آپ کے زخم بھی آئیں گے جسم پہ. تو انہوں نے کہا کہ میں چاروں طرف سے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا اور اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کر چلتا تھا. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ میری ہوتی تھی، دوسرا کام میں یہ کرتا تھا کہ حتی الامکان میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جتنے کانٹے راستے میں سے ہٹا سکوں میں ہٹاؤں. سوچیں کس قدر مشکل کام ہے کہ آپ کے چاروں طرف کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، آپ نے خود بھی بچنا ہے اور آپ نے اس چیز کی بھی کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی آپ راستہ صاف کریں. ٹھیک ہے. تو حضرت کعب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی اب آپ کو؟ انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے، آپ کے دل میں اس چیز کا احساس پیدا ہو جانا، زندگی کا اس طرح سے آپ نے گزارنا ہے کہ نہ صرف آپ نے خود برائیوں سے، گناہوں سے بچنا ہے. یہاں کانٹوں سے مراد، کاٹدار جھاڑیوں سے مراد آپ سمجھ لیں کہ برائیاں ہیں جو ہمیں دنیاوی زندگی میں ہر قدم پہ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے وہ سب کچھ نہ صرف خود نہیں کرنا بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس سے بچائیں. یہ تقویٰ ہے. دیکھیں کس قدر آسان الفاظ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیا تھا ایک مثال کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب ہم قرآن پاک کی روشنی میں اس کی فضیلت اور اس کا معیار دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں تقویٰ کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اسلام نے فضیلت کا معیار آپ کو پتہ ہے، بار بار ہم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، بار بار اس کی وضاحت کی ہے کہ اسلام میں فضیلت کا معیار ہی تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے. آپ نے بار بار ایک آیت اپنی اس میں IAS کی بکس میں پڑھی ہے بیٹا کہ کسی عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. پڑھا ہے نا آپ نے؟ فضیلت کس چیز کی بنیاد پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ بھی چیز ہے اسلام میں کہ تقویٰ کو آپ نے وقتی طور پر اختیار نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ کی جتنی زندگی ہے، ٹھیک ہے، کسی انسان کی کتنی زندگی ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ ٹائم کے لیے تقویٰ کو اختیار کر لیا پھر اس کو چھوڑ دیا. یہ قابل قبول نہیں ہے. ایک مومن کی زندگی پہلی سانس سے لے کر یا کم از کم اس سانس سے لے کر جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے تقویٰ کا، وہاں سے لے کے مرتے دم تک اس راستے پہ چلنا شرط ہے. ٹھیک ہے. اور فضیلت اسی کی بنیاد پر ہے. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور اس کا انعام، اس کی سزا، اس کی جزا کسی بھی عمل کی کب ملنی ہے؟ یوم حشر میں ملنی ہے، قیامت والے دن ملنی ہے. اس ایک چیز کا آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جانا، اس ایک احساس کا پختہ ہو جانا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ذرا بورڈ پہ ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ بھی لکھا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے بیٹا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کا ترجمہ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ کہ مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے. مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. یہ ہے تقویٰ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کا ترجمہ ہے یہ. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہی ہے جیسے ابھی اوپر ہم نے واقعہ بیان کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سمجھیں کہ دنیا کی زندگی ایک خاردار جھاڑیوں کی طرح ہے، کانٹوں والی جھاڑیوں کی طرح ہے. قدم قدم پر آپ کے